अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 12 सितंबर 2024 के इख्तिताम में मैं पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स देख रहा हूँ। ये डेवलपमेंट्स इंटरेस्टिंग भी हैं, ये अहम भी हैं, कुछ इसमें से बड़ी खौफनाक भी हैं। कुछ डेवलपमेंट्स को मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव हैं, कुछ बहुत ही नेगेटिव हैं। कुछ ऐसी इंट्रीगिंग और पुरसरार किस्म की हैं कि उनके हवाले से अहम सवालात ज़हन में उठते हैं तरह तरह के। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस आज की वीडियो को, वैसे आप नॉर्मली तौर पे 50% ही लोग वीडियो देखते हैं, 50-60% देख लेते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ये मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। बिकॉज़ इस वीडियो के लिए, इस वीलॉग के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च है, इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा पॉइंट अपने लिखे हैं, कई दफ़ा लिखे हैं, उनको ठीक किया है। और आप इस वीडियो की एडिटिंग देखेंगे और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, तो आपको एहसास होगा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट हुई है एडिटिंग के हवाले से भी। और इसके ऊपर जो चीज़ें आप देखेंगे, उन पे आप खुद ज़ाती तौर पे बहुत सी तहकीक और बहुत सी रिसर्च कर सकते हैं। बहुत सा समझने के लिए सवालात आपके जहन में उठते हैं। तो पहला तो मेरा ये पॉइंट है। अब मैं एक ओवरव्यू जो है वो आपके सामने मैं रखता हूं बिफोर आई गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द डेवलपमेंट्स। मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रेस्पेक्टेड ऑनरेबल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और उनके साथ इमरान खान के वकला और एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दरमियान में जो डिबेट हुई है, इस हवाले से कि क्या एक सिविलियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान को एक मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जा सकता है, क्या वफाकी हुकूमत की इस किस्म की कोई उनका इरादा है, और उसमें उन्होंने उनका जवाब तलब कर लिया। ये बड़ी इंटेलिजेंट डिबेट है। लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसी सजेशंस रखूंगा कि इस डिबेट को मजबूत बनाने के लिए, इस डिबेट के हाथ मजबूत करने के लिए इमरान खान के वकला के अदालत में आप सबको और पाकिस्तान के वकला को क्या करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ वो भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक्सपेक्टेड पॉजिटिव डेवलपमेंट थी, एक्सपेक्टेड थी लेकिन पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 12 पार्लियामेंटेरियन हैं, जिसमें बैरिस्टर शेर अफजल मरवत हैं, जिसके अंदर जैन कुरैशी हैं, जिसके अंदर और बहुत से लोग हैं, उन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर में पार्लियामेंट के सामने पेश भी किया गया है। खासे वहाँ पर जज्बात देखने में आए, इमोशनल जज्बात देखने में आए, लोग गले मिले, बहुत ज़्यादा नारेबाजी हुई, इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान। लेकिन वहाँ पर उसके साथ दूसरी पॉजिटिव डेवलपमेंट यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक 2 मेंबर बेंच ने, जिसे लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फारूक साहब, उन्होंने और समन रफ़त इम्तियाज़ जो हैं, उन्होंने इन तमाम पीटीआई के प्रिजनर्स की जो डिटेंशन थी उसे एक फिजिकल रिमांड से एक जुडिशियल रिमांड में कन्वर्ट कर दिया। डेवलपमेंट बज़ाहिरन वो भी बड़ी पॉजिटिव है, जहां आप ये सुनते हैं कि आईएमएफ के बोर्ड ने पाकिस्तान के $7 बिलियन का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, उसे आईएमएफ के एजेंडे पे बोर्ड के रख लिया है 25 सितंबर को। और आईएमएफ की जो स्पोक्स पर्सन है जूली कोजाक, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने अब अपनी तमाम तर कंडीशंस पूरी कर दी हैं। ताहम पाकिस्तान ने आखिरी 24 या 48 घंटे में इस हवाले से आईएमएफ की ऐसी कौन सी कंडीशन पूरी की है, इस हवाले से बहुत से इंटरेस्टिंग सवालात जहन में उठते हैं। इसे आप ज़रूर देखिएगा, इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। फिर बहुत ही खौफनाक, बहुत ही अंधोनाक, बहुत ही ट्रेजिक डेवलपमेंट वो है, और बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट वो है, जहां आप ये देखते हैं कि कोयटा के अंदर वहां की पुलिस का, बलूचिस्तान पुलिस का एक अफसर जो है, वो एक पुलिस स्टेशन में चला जाता है और वहां पर बहाने से एक शख्स जो कि ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है और जिसकी प्रोटेक्शन के लिए कोयटा की पुलिस बहुत मेहनत कर रही थी और जिसके खिलाफ बहुत मुजाहरे हो रहे थे, उसे अपने गालिबन सर्विस रिवॉल्वर से वहां पे उसे गोली मार देता है। इसका पाकिस्तान के मिलिट्री मुल्ला अलायंस के जो रुझानात पैदा किए हैं उसके साथ क्या ताल्लुक है? क्यों ये मिलिट्री मुल्ला अलायंस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और ख़ुद पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए एक फ्रैंकनस्टाइन मॉन्स्टर है? इस पर बहुत सा तहकीकी किस्म का मटेरियल जो है वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे रखूंगा। लेकिन सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इनकी डिटेल्स पे चलूँ, मैं आपको फिर याद करवाऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इस चैनल को ज्वाइन करें, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को नहीं खोला तो उसे खोलें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वीडियो को शेयर करें अगर कर सकते हैं, वीडियो को आप लाइक करें अगर पसंद करते हैं, लेकिन इसके ऊपर डिबेट करें और उसके ऊपर कमेंट्स पे हिस्सा लें। और खास करके आज की जो वीडियो है, इसकी डिबेट में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। नाउ लेट मी मूव टुवर्ड द इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स वन बाय वन। अब आए एक एक करके हम इन डेवलपमेंट्स को देखते हैं और सबसे पहले हम आगाज करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां ऑनरेबल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब
کہتے ہیں فیس از این انڈیکس آف دا مائنڈ. میری زندگی میں شاید ان سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی، لیکن جو تصویریں میں ان کی دیکھتا ہوں اخباروں میں، مجھے اس سے احساس ہوتا ہے کہ وی آر لوکنگ ٹورڈز این انٹیلیجنٹ مائنڈ. بہت ہی انٹیلیجنٹ، بڑی سوبر، بڑی تیکھی ڈسکشن ہوئی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور عمران خان کے وکلاء اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے درمیان. اس کی میں تفصیلات کے پوائنٹس جو ہیں میرے پاس بہت سے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے وہ پوائنٹس جو ہیں وہ رکھنا چاہتا ہوں. عمران خان کی طرف سے پیش ہوئے عزیر بھنڈاری، میرا خیال ہے ان کے وکیل ہیں، اور دوسری طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل، جو اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب منصور اعوان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہ تھے غالباً تارڑ صاحب. اور عمران خان کے جو وکیل ہیں بھنڈاری صاحب، انہوں نے عدالت کے سامنے، جج صاحب کے سامنے اپنا یہ آرگومنٹ رکھا کہ جس طرح کے بیانات پی ایم ایل این کے لیڈرز کے، خاص کر کے بیرسٹر عقیل ملک کا آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان کو ایک ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جا سکتا ہے. کچھ اور بھی پی ایم ایل این کے لیڈرز نے اسی قسم کی اسٹیٹمنٹس دی ہیں. اور پھر جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جنرل فیض کے مقدمے کی طرف اور جنرل فیض کے خلاف کیس میں یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ ایسے پولیٹیکل عناصر جنہوں نے ایسے لوگوں کو، جیسے اشارہ جنرل فیض کی طرف ہے، جو کہ آرمی ایکٹ کے تحت کام کرتے ہوں ایون ریٹائرمنٹ کے بعد. یہ بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آرمی ایکٹ کی جو مدت ہے اس کو بے انتہا بڑھا دیا گیا ہے. اب کوئی فوجی افسر اپنی ریٹائرمنٹ کے 20 برس کے بعد جب تک وہ مر نہیں جائے گا اتنی دیر تک اس کے اوپر آرمی ایکٹ کا ڈسپلن جو ہے وہ قائم رہتا ہے. یہ میرا خیال ہے دنیا میں اور کہیں پر بھی نہیں ہے. اب تو پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کوئی بھی فوجی افسر ریٹائر ہو کے سیاست کر ہی نہیں سکتا. یعنی پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جو سپریم کمانڈر آئزن ہار، جو اب اپنی نیٹو کی پوری امریکہ کی دوسری جنگ عظیم جڑنے کے بعد امریکہ کے بہت ہی پاپولر پریزیڈنٹ تھے، تو اب پاکستان کے اندر تو کوئی جنرل آئزن ہار کی طرح کا شخص جو ہے وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس اسٹیٹمنٹ کا بھی ریکارڈ جو ہے وہ عزیر بھنڈاری صاحب نے رکھا جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. اس پہ آنریبل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا پہلے تو جواب یہ تھا، انہوں نے کہا کہ دونوں اسٹیٹمنٹس جو ہیں، جو بیرسٹر عقیل ملک کی اسٹیٹمنٹ ہے جس کے میں امیج آپ کو دکھا سکتا ہوں، اس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں، انہوں نے کہا بظاہراً پرائما فسائے تو یہ پولیٹیکل کامنٹس اینڈ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس لگتے ہیں، تاہم انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو یہ کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت اس سٹیج پہ یہ کہے کہ جناب ابھی تو کوئی ملٹری ٹرائل ہے نہیں. جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے جو لا منسٹر ہیں انہوں نے چند دن پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ ان کے سامنے کوئی ایسی سمری کم از کم نہیں ہے، کوئی ایسا پروپوزل نہیں ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. اس پہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل تارڑ صاحب کو یہ کہا کہ وفاقی حکومت بلیک اینڈ وائٹ میں ان ایکویوکل ان ایمبیگس ٹرمز میں یہ بتائے کہ وفاقی حکومت کا اس حوالے سے کیا پلان اور کیا ارادہ ہے، اور کیا ایک سویلین فارمر پرائم منسٹر پاکستان جو ہے اسے ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے 16 سپتمبر تک کی انہوں نے تاریخ دی، جو کہ منڈے کا ورکنگ دن بنتا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کورٹ اس حوالے سے، اور پٹیشنر یعنی عمران خان اس حوالے سے بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں، اور اس اسٹیج کے اوپر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے یاد کروایا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہ جناب والا، ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس حوالے سے ایک ججمنٹ جو ہے وہ فیلڈ میں ایگزسٹ کرتی ہے. ساتھ ہی ان کو جب تارڑ صاحب نے یہ کہا کہ جناب اس کے اوپر تو رجسٹرار کی کچھ اس کیس کے سننے پہ آبجیکشنز بھی ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، آنریبل جج نے وہ جو آبجیکشنز تھیں رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے انہیں دور کر دیا. لیکن میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جس فیصلے اور ججمنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا، اس کی کہانی خاصی دردناک قسم کی ہے، اور ابھی وہ کہانی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آنریبل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سپریم کورٹ پاکستان کے جس فیصلے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ اکتوبر 2023 کا 5 ممبر کا بینچ کا فیصلہ ہے، جسے لیڈ کر رہے تھے، جس کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب. ان کے ساتھ تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، ان کے ساتھ تھیں جناب جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، ان کے ساتھ تھے جناب یحییٰ آفریدی صاحب، اور ان کے ساتھ تھے جناب منیب اختر صاحب. یہ وہ فیصلہ ہے جس میں اس 5 ممبر جج نے یونانیمسلی یہ کہا کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے اسے آپ ملٹری کورٹس میں نہیں کر سکتے. یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک بہت ہی اسٹرانگ، ایک بڑا ہی تاریخی قسم کا فیصلہ تھا، جسے پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کے سیاسی حلقوں نے، پاکستان کی سول سوسائٹی نے اور دنیا بھر نے اس کو بہت زیادہ سراہا. لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آتے ہی پہلا جو گندا، بدنام، گھٹیا کام کیا، انہوں نے اپنی مرضی کا ایک بینچ بنایا اور اس بینچ سے 6-1 کے فیصلے سے اس فیصلے کو انہوں نے ختم کرا دیا. یہاں اس سٹیج کے اوپر تھوڑا سا یہ بھی ابزارب کریں
کریں کہ اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد انہیں مجبور کیا گیا اور انہیں ریزائن کروایا گیا. ایک بہت ہی سینئر بڑے کریڈیبل نو نان سینس وکیل جو ہیں انہوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ ان کو بہت ہی کریڈیبل یہ پتہ ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب کو ان کے اور ان کے خاندان کے حوالے سے ڈیتھ تھریٹس اور لائف تھریٹس دی گئیں. ان کو مجبور کیا گیا کیونکہ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی چیز کوئی لوز اینڈ مل ہی نہیں رہا تھا. مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ان کے پرانے فیصلے اور مختلف الزامات کا لوز اینڈ ڈھونڈ لیا گیا اور خدا گواہ ہے یا آسمان گواہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مظاہر علی اکبر نقوی کو سپریم کورٹ سے ہٹانے میں بہت ہی گندا اور بہت ہی تاریک رول انہوں نے پلے کیا. اس سٹیج پہ یہ بھی دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیسے پاکستان کے وکلا کو پڑھے لکھے لوگوں کو غالباً 20-25-30 برس تک بے وقوف بنا کے رکھا. تمام لوگ یہ ناچیز جو ہے ان بے وقوفوں میں شامل نہیں تھا لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اصولوں کے پیکر ہیں, وہ قانون انصاف اور ایک لبرل ورلڈ آرڈر یا ایک لبرل جسٹس سسٹم جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ کیریکٹر ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کو, عدالت کو, نظام انصاف کو اور ڈیموکریسی کو جتنا نقصان بدقسمتی سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہنچایا ہے, ایز پر مائی اوپینین انالیسس کسی سپریم کورٹ کے جسٹس نے نہیں پہنچایا. اب جسٹس منیر کی بات ہمیں بند کر دینی چاہیے بیکاز اب جو کیریکٹر ہے, ڈارک کیریکٹر جو ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا, وہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں. اور جب ہم اس 6-1 ڈیسیجن کا دیکھتے ہیں جس میں اس فیصلے کو سسپینڈ کرا دیا گیا تھا, جو اعجاز الاحسن صاحب کا 5-0 کا فیصلہ تھا جس میں کہا تھا کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, اسے سسپینڈ کروایا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک 6 ممبر بینچ سے. اور جو 3-4 ان کے, اس میں 3 بہت ہی نمایاں میں نام آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, جو قاضی صاحب کے ہر گندے فیصلے اور ہر گندی خواہش کو تکمیل پہ پہنچانے کے لیے جن ججز نے ہمیشہ ایک منفی رول پلے کیا ہے پاکستان کے لوگوں کے خلاف, اس میں جسٹس امین الدین ہے, اس میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں, اور اس کے اندر جسٹس جو ہیں وہ سردار طارق مسعود تھے جو میرے خیال ہے اب جا چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام جو ہیں ان کی پروفائلز کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیب, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ, بڑا مناسب اور بہت سٹرونگ انہوں نے سٹینڈ لے لیا ہے عمران خان کو ملٹری کورٹ کے حوالے نہ کرنے کے سلسلے میں. اور جب وفاقی حکومت 16 ستمبر کو اپنا جواب لے کر آئے گی تو اس حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈبیٹ یہاں پہ شروع ہوگی. تاہم میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں, الرٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہونے والی ہی پروسیڈنگ ہی کافی نہیں ہے. اس کمپلیسنسی میں نہ رہیے گا بیکاز عدالتیں ویکیومز میں آپریٹ نہیں کرتی. عدالتیں ایک معاشرے کا اور ایک کلیکٹیو کانشیسنس کا حصہ ہوتی ہیں. اس موقع پہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے ان کیپیبل لوگوں کو جن کے نام میں آپ کے سامنے لینے لگا ہوں, اور جن کے نام میں نہ لے سکوں مجھے معاف کر دیجیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ سلمان اکرم ڈاڈا صاحب کو, اعتزاز احسن صاحب کو, فارمر چیف جسٹس اور سپریم کورٹ آف پاکستان آنریبل جناب جواد ایس خواجہ صاحب کو, ثاقب نثار صاحب کو, اور جو بہت سے جسٹسز ہیں جیسے آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں جو پرومیننٹ وکیل ہیں, جیسے حامد خان صاحب ہیں وہ آلریڈی پوزیشن لے چکے ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف, لطیف کھوسہ ہیں, اور بہت سے جتنے پرومیننٹ وکلا ہیں. کیونکہ جو بار ایسوسیشنز ہیں جیسے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے اور پاکستان بار کونسل ہے, یہ فرملی PMLN کے اور نواز شریف صاحب کے کنٹرول میں ہے. خاصا میں سمجھتا ہوں کہ مال پیسہ وہاں پہ انہوں نے خرچ کیا ہے. تو وکلا کی یہ یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ آنے والے دن آج سے شروع ہو جانا چاہیے. کل صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے ان کو شروع ہو جانا چاہیے کہ یہ 2 پوائنٹس کے اوپر ان کو ایجیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے, باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ پرومیننٹ جو لیگل ایکسپرٹس اور اوپینین میکرز ہیں ان کو اس کے اوپر کالم لکھنے کی ضرورت ہے 2 چیزوں پہ. ایک یہ کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان کو آپ کبھی بھی انڈر نو سیٹس آف سرکمسٹانسز آپ اس کو کسی ملٹری ٹرائل اور کورٹ کا حصہ نہیں بنا سکتے. دوسری چیز ہے کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو گھر جانا چاہیے, اپنے دوتروں کے ساتھ اور گرینڈ سنز وغیرہ کے ساتھ ان کو جا کے وقت گزارنا چاہیے. بیکاز اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہاں پر ایکسٹینشن لے لی کسی بھی بہانے سے اور اسے گھٹیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے, تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تباہی اور اس کے تابوت کے اندر یہ ایک آخری کیل ہوگا. اب آتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کی طرف جو میں کہتا ہوں دیکھنے میں بظاہراً پرائما فسائی تو بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, لیکن یہ بڑی پرسرار ڈیولپمنٹ بھی ہے, اور اس کے حوالے سے بہت سے مشکل سوالات جو ہیں وہ ذہنوں میں ابھرتے ہیں. ڈیولپمنٹ ہے کیا؟ ڈیولپمنٹ یہ ہے جب آپ سنتے ہیں کہ گزشتہ 12-14 گھنٹوں میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کی اسپوکس پرسن جناب جولی کوزک نے ایک اسٹیٹمنٹ میں یہ کہا ہے کہ اب IMF نے 25 ستمبر کو اپنے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں پاکستان کے جو $7 بلین کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کا ایشو
تھا اسے ایجنڈا آئٹم کے اوپر رکھ لیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے وہ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن پوری کر دی ہیں جو کہ آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ تھی۔ اب پاکستان نے کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پچھلے 48 گھنٹوں میں پوری کی ہیں، اس کے بارے میں جولی کوزک صاحبہ نے کچھ کہا نہیں، نہ ہی پاکستانی اخبارات سے کوئی آپ کی وزڈم اور عقل میں یا دانش میں کوئی زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ آئی ایم ایف نے ویسے تو $12 بلین کا کہا تھا کہ آپ کے پاس فنڈ ہونے چاہیے، لیکن $2 بلین کا ایک ایسا ہول تھا جسے گزشتہ 10-15 دن سے پاکستان کی حکومت مسلسل پورا کرنے میں ناکام تھی۔ یہ سعودی عرب کے پاس جا چکے تھے، چین کے پاس جا چکے تھے، یو ای کے پاس جا چکے تھے، قطر کے پاس جا چکے تھے، لیکن کہیں سے وہ $2 بلین کا ہول یا رول اوور جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا تھا۔ تو کیا گزشتہ 48 گھنٹوں میں وہ ہول پورا ہو گیا؟ اس کے بارے میں کوئی کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ البتہ دنیا بھر کے اخبارات سے، پاکستان کے اخبارات سے، ہندوستان کے اخبارات سے، روئٹر سے، خبر رساں ایجنسی سے جو ہیڈ لائن آپ کو پتہ چلتی ہے، جس کی تفصیلات پتہ چلتی ہیں، اور ہندوستان کے اخبارات نے تو بہت مزے لے لے کے وہ سٹوری چھاپی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کی جو کنڈیشن تھی اسپیشل اکنامک زونز SEZs کے حوالے سے وہ مان لی ہے، اور اس سے پہلے یہ مان نہیں رہے تھے۔ وہ کنڈیشن کیا تھی؟ آئی ایم ایف کہتا تھا کہ جو آپ نے ٹیکس انسینٹیو اور ٹیکس ہالیڈیز دے رکھے ہیں اسپیشل اکنامک زونز کو وہاں پہ سیٹ اپ کرنے کے حوالے سے، مشینری امپورٹ کرنے کے حوالے سے، وہ آپ وڈرا کریں اور آپ نہیں دیں گے۔ اب وہ بات مان لی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی غالباً 3 صوبوں نے بھی وہ بات مان لی ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ پنجاب نے، سندھ نے اور بلوچستان نے اس چیز کو مان لیا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے آئی ایم ایف کی اس کنڈیشن کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تاہم خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے انکار سے شاید اوور آل ڈائنامکس میں فرق نہیں پڑ سکے گا۔ فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں SEZs، اب ان کا مستقبل ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان نے آئی ایم ایف سے یہ کمٹ کر لیا ہے کہ مزید اسپیشل اکنامک زونز نہیں بنائے جائیں گے، اور جو بنائے بھی ہیں وہ بھی شاید آہستہ آہستہ مرجھا کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ اسپیشل اکنامک زونز کا معاملہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ ذرا خطرے کی گھنٹی اس لیے بجتی ہے کہ یہ اسپیشل اکنامک زونز 9 تھے، 9 آف دیم جو کہ CPEC چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی سیکنڈ فیز آف ایکسٹینشن کا حصہ تھے۔ عمران خان کی جو حکومت آئی معرض وجود میں 20 اگست 2018 میں، اور جب حکومت گئی فروری تک، تو 2 زونز کے اوپر بہت تیزی سے کام ہوا۔ ایک تو لانچنگ جس کی میں نے خود جا کے اٹینڈ کی تھی، میرا خیال ہے 2021 میں، وہ تھا فیصل آباد کے قریب ایک بہت بڑا زون جو ہے علامہ اقبال انڈسٹریل زون یا اسپیشل اکنامک زون، اور دوسرا خیبر پختونخوا میں رشا-کئی کا۔ باقی جو 7 زونز تھے جن میں اسلام آباد کے زون تھے، سندھ کے زون تھے، کہیں اور بھی زون تھے، ان کے اوپر کوئی پروگرس جو ہے وہ نہیں ہو سکی تھی۔ اب ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ عمران خان کے اوپر جو بہت بڑی ایک چارج شیٹ جنرل باجوہ اور نواز شریف کی پارٹی نے قائم کی تھی ان کو ہٹانے کے لیے، وہ چارج شیٹ یہ بھی تھی کہ عمران خان نے دنیا بھر کے ہی ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے، امریکہ کے ساتھ خراب کر دیے، سعودی عرب کے ساتھ خراب کر دیے، اور چین کے ساتھ بھی خراب کر دیے۔ تو یہ ذکر آپ نے بہت زیادہ سنا اس حوالے سے چرچا، اور میں بیچارہ ظاہر ہے میری چھوٹی سی آواز ہے، میں ہمیشہ کہتا رہا کہ اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ عمران خان نے چین کے ساتھ تعلقات خراب کیے۔ چین کے ساتھ تعلقات تو ان طاقتوں نے خراب کیے جنہوں نے جان بوجھ کے مختلف کنٹرول میکینزمز کے ذریعے CPEC کے پروسیس کو انہوں نے سلو ڈاؤن بھی کر دیا، اور چینی انجینئرز اور ورکرز کی زندگیوں کا تحفظ بھی انہوں نے پرووائڈ نہیں کیا۔ میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ فروری 2022 کے اندر عمران خان جب چین گئے ونٹر اولمپکس کے سلسلے میں، تو چند عالمی لیڈر روس کے صدر پوٹن اور کچھ اور لوگوں کے علاوہ، جن کی 1 on 1 طوالت کی میٹنگ جو ہے وہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ہو سکی، اس میں عمران خان اور ان کا ڈیلیگیشن بھی شامل تھا۔ باقی آپ اس کا فیصلہ خود کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ اب آئیں اس ڈیولپمنٹ کی طرف جسے میں سمجھتا ہوں جو انتہائی اندھوناک، انتہائی خوفناک، انتہائی خطرناک پاکستان کے معاشرے کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان میں جمہوریت کے سفر کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، اور خود پاکستان کے ملٹری جو پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے لیے جو انتہائی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے۔ اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے، اور میں اسی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو آخر تک دیکھیے، یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئٹہ کے اندر ایک پولیس آفیسر نے ایک پولیس اسٹیشن کے اندر جا کے ایک ایسے شخص کو جو وہاں پہ بلاسفمی کے الزام میں بند تھا، اور جس کو کوئٹہ کی پولیس بہت ہی محنت کر کے پروٹیکٹ کر رہی تھی، اور جس کے حوالے سے شہر میں بہت زیادہ بلوا، فساد اور احتجاج TLP اور بہت سے گروپ کر رہے تھے،
اسے اس پولیس آفیسر نے وہاں پر پولیس اسٹیشن کے اندر جا کر گولی مار دی۔ اس پولیس آفیسر نے وہاں جا کے باقی پولیس آفیسرز کے سامنے یہ پوز کیا کہ میں اس کا رشتہ دار ہوں، اور پھر جیسے ہی اس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، اس نے اپنے پسٹل سے اس کو مار ڈالا۔ یہاں پر یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جو پولیس وہاں پہ موجود تھی اس کی لیک آف پروفیشنلزم کس قسم کی ہے کہ انہوں نے ایک آؤٹ سائڈر کو ملاقاتی جو ہے اس کو ایک قیدی سے ملنے دیا، جبکہ اس کے پاس اپنا سروس ریوالور یا کسی قسم کا ریوالور جو ہے وہ موجود تھا۔ اس سے پہلے پریزنرز نے دوسرے پریزنرز کو جیل میں مارا ہے۔ کئی دفعہ بلاسفمی کے الزام میں جو بیچارے بند تھے ان کو دوسرے قیدیوں نے مار ڈالا، یا قیدیوں کو استعمال کیا گیا قیدیوں کو مارنے کے لیے۔ یہ ریت برِ صغیر میں بدقسمتی سے بڑی پرانی ہے۔ سربجیت سنگھ کو ہم نے اسی طرح سے مارا، انہوں نے ہندوستان میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے بھی پاکستانی پریزنرز کو اسی طرح سے مارا۔ لیکن یہ پولیس آفیسر جائے پولیس اسٹیشن کے اندر لا اینڈ آرڈر کو امپوز کرنے والا، اس کا پروٹیکٹر، اور وہ جہاں کے اس قسم کا کرائم کر دے، یہ ایک نئی ریت جو ہے اسٹیبلش ہوئی ہے، یہ بڑی خوفناک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مذہبی رہنماؤں میں جس میں نام لیا جا رہا ہے JUI پاکستان، ناٹ JUI فضل الرحمان گروپ، بلکہ یہ ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے لیڈر بتایا جاتا ہے کہ مولانا شکور صاحب جو ہیں انہوں نے پولیس آفیسر کی پوری حمایت کر دی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کی حمایت میں ایک تحریک چلائیں گے، ہم اس کی پروٹیکشن کے لیے وکلا کی فیس ادا کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالتی نظام کبھی بھی بلاسفمی کے جو ملزم ہوتے ہیں یا مجرم ہوتے ہیں ان کو چونکہ سزا سنا ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ پولیس والے نے بالکل صحیح کام کیا ہے۔ اب ذرا ایک چیز تھوڑی سی ایبزارب کریں، آپ میں سے بہت سے ایسے نادان معصوم لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر معید آپ امریکہ کا، یہودیوں کا اور دنیا کے ڈائنامکس کا تو انالیسس کر لیا کریں، بیکاز ظاہر ہے آپ کو یہ چیزیں پتہ ہیں، لیکن آپ مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کریں، وہ علماء دین نے بات کرنی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا انتہائی افسوس سے کہ یہ جو مولانا شکور ہے نا، جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو قتل کرنا جائز ہے، اس قسم کے ہیں زیادہ تر آپ کے جو مذہبی رہنما اور اسکالر ہیں، وہ اسی کیٹیگری کے اور اسی مینٹل اسٹیٹ آف مائنڈ کے ہیں، ان کی اتنی ہی اوور آل جو ان کا جو شعوری لیول ہے وہ اسی قسم کا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ڈاکٹر معید جو ہے اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، اس نے پگڑ نہیں باندھا ہوا، اس کے ساتھ مولانا محمد معید خان جو ہے وہ نام نہیں لگا ہوا۔ ابھی مزید ذرا بتاؤں، پچھلے 24 گھنٹے سے TLP تحریک لبیک پاکستان کا جو بلوچستان کا چیپٹر یا دھڑا ہے، اس نے کوئٹہ شہر کے اندر ایک ادھم مچا رکھا ہے۔ جگہ جگہ راستے بند ہوئے ہیں، مظاہرے کیے جا رہے ہیں، کسی ایک جگہ پہ ایک بم بلاسٹ بھی ہوا ہے۔ خالی وہ اکیلے نہیں ہیں، اور بھی اسی قسم کے مذہبی گروپ اس چیز کو یہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ TLP کا معاملہ اور یہ فساد ہے کیا، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ٹرم کو سمجھنا پڑے گا جسے دنیا بھر کا لٹریچر، دنیا بھر کی تحقیق اسے ملٹری ملا الائنس کہتی ہے۔ لیکن یہ ٹرم کسی امریکی اسکالر نے انوینٹ نہیں کی، یہ پاکستان کے نون فیملیئر ممتاز اسکالر، قائد اعظم یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے جناب پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے 1998 کے اندر کہتے ہیں کہ اس ٹرم کو انہوں نے کوائن کیا جب انہوں نے اس وقت کے مشہور پاکستانی جریدے نیوز لائن کے اندر ایک کالم لکھا، ایک انہوں نے آرٹیکل لکھا جس کا نام ہی تھا ملٹری ملا الائنس ان 1998۔ تاہم اس ٹرم کے اوپر بہت زیادہ کام کیا امریکہ کے پروفیسر، ونس اگین ایران اوریجن کے پروفیسر ڈاکٹر ولی نصر نے، جو ایک سٹیج پہ جان ہاپکنس کے ڈین بھی تھے، ابھی بھی امریکہ کی واشنگٹن کے اندر جو یونیورسٹی جان ہاپکنس ہے اس سے وہ وابستہ ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب 2001 میں پبلش ہوئی اسلامک لیویتھان۔ اسلامک لیویتھان جو ہے، لیویتھان کہتے ہیں بہت بڑی بلا کو، اسلامک لیویتھان میں انہوں نے اس ٹرم کو اور اس کی پوری سائیکالوجی کو اور اس کے پولیٹیکل ڈائنامکس کو انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپ کیا۔ پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر حسین حقانی صاحب نے اپنی کتاب بٹوین دی ماسک اینڈ دی ملٹری بیبی، اسی کانسیپٹ کو انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپ کیا۔ اگر آپ گوگل کے اوپر ذرا سی ریسرچ کریں اور وہاں پہ جا کے لکھیں ملٹری ملا الائنس، تو اس میں بہت سے امیجز، بہت سی سٹوریز، بہت سے آرٹیکل جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور وہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھانے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ لیکن اس پوری سچویشن کے اندر TLP کہاں فٹ ہوتی ہے، اب میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ تو دنیا بھر کا لٹریچر گزشتہ 25-30 برس سے یہ چیخیں مار رہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری نے ایک ملا الائنس پیدا کیا ہے اور بے تحاشا تنظیمیں کھڑی کی ہوئی ہیں پاکستان کی سیاست کو، اور جو ایتھنو سینٹرک پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، یعنی پشتون فیلنگ ہے، بلوچ آئیڈینٹی ہے، کشمیری آئیڈینٹی ہے، ہزارہ کی آئیڈینٹی ہے، سرائکی آئیڈینٹی ہے، اردو سپیکنگ کی آئیڈینٹی ہے، بجائے کہ ان سب کے ساتھ یہ سندھی آئیڈینٹی ہے، بجائے اس کے کہ ان سب کے ساتھ آپ ایک پولیٹیکل پروسیس میں ڈائلاگ کریں اور ایک قوم کو آگے بڑھنے دیں، اس کو قوم بننے دیں، انہوں نے ایک ریلیجس الائنسز جو ہیں وہ کھڑے کیے ہیں
ہیں اس ساری ایتھنو سینٹرک پالیٹکس کو دفن کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن اس میں ٹی ایل پی کہاں فٹ ہوتی ہے؟ ٹی ایل پی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ممتاز قادری نام کا ایک شخص گورنر پنجاب کو جنوری 2011 میں سلمان تاثیر صاحب کو اسلام آباد میں F6 کی جو مارکیٹ ہے یا پتہ نہیں E7 کی مارکیٹ ہے, F6 کی مارکیٹ ہے, وہاں پہ ان کو جو ہے ان کو قتل کر دیتا ہے. اچھا, اب یہ ممتاز قادری کون ہے؟ ممتاز قادری ایک پولیس کا کانسٹیبل ہے جو گورنر سلمان تاثیر کی ڈیٹیل کا حصہ ہے ہی نہیں. اس کو اس کی خواہش اور اس کی ریکویسٹ پہ اس ڈیٹیل میں شامل کیا جاتا ہے. یہ انویسٹیگیشن کبھی ہوئی نہیں کہ اگر اتنی امپورٹنٹ سیکیورٹی ڈیٹیل کے اندر ایک شخص جو خود سے اس کا حصہ نہیں تھا وہ اس کا حصہ بننا چاہے تو اس کا کیا مطلب ہے اور کس افسر نے اس کو اپروو کیا. اس کی کوئی انویسٹیگیشن جو ہے وہ آج تک ہم نے نہیں دیکھی. اس کے بارے میں دو قسم کی اوپینینز پائی جاتی ہیں. گورنر سلمان تاثیر جو ہیں وہ بہت ہی ایک آؤٹ اسپوکن اور وٹی کیریکٹر تھے اور ان کو زرداری صاحب نے لگایا ہی اس لیے تھا کہ شہباز شریف کی PMLN کی گورنمنٹ کو ہر وقت وہ ہیوملیٹ کرتے تھے, امبیرس کرتے تھے. PPP کا اس وقت موقف یہ تھا جو مجھے ایک سے زیادہ PPP کے لیڈر نے ایسے ٹی وی اینکر مجھ سے شیئر کیا کہ PPP یہ سمجھتی ہے کہ سلمان تاثیر کا قتل شہباز شریف کی حکومت میں رانا ثناء اللہ اور مذہبی رہنماؤں کو استعمال کر کے کیا گیا تاکہ سلمان تاثیر سے, چونکہ یہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ تنگ تھے. یعنی اگر آپ اس پرسپیکٹو کو دیکھیں تو ممتاز قادری کا گورنر سلمان تاثیر کو قتل کرنا کوئی محض آرگینک قسم کی مذہبی جنونی ڈیولپمنٹ نہیں تھی, بلکہ اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل کانسپریسی تھی جو کبھی بھی انویسٹیگیٹ نہ ہو سکی اور ملک میں ایک خوف و ہراس جو ہے اس حوالے سے مچ گیا. لیکن آگے چلتے ہیں. ممتاز قادری کو رہائی دلانے کے لیے وہ گرفتار ہو گیا تو خادم حسین رضوی صاحب کو لانچ کیا گیا جنہوں نے اگست سپٹمبر 2015 میں تحریک لبیک پاکستان TLP کی بنیاد ڈالی. اس کے بعد TLP میں جان ڈالنے کے لیے بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ ممتاز قادری کی پھانسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. 3 ڈفرینٹ قسم کی اوپینینز ہیں بیکاز جنوری 2016 میں جب نواز شریف صاحب محترم پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اس وقت وفاقی حکومت نے اچانک خاموشی سے فیصلہ کیا کہ ممتاز قادری کو جو ہے وہ پھانسی دے دینی چاہیے. جو میڈیا کی ٹیم میرے ساتھ کام کرتی رہی ہے, پروڈیوسر, اسسٹنٹ پروڈیوسر, ریسرچرز, کچھ پروگرامز میں میں نے یہ کہا, میں نے ہمیشہ یہ پوزیشن لی تھی اس وقت بھی کہ ممتاز قادری کو پھانسی دینا بھی ایک غلط غیر دانشمندانہ اقدام تھا بیکاز اس قسم کے مذہبی جذبات کو آپ زیادہ اس کو آپ ایک جلا بخشیں گے یا اس میں زیادہ جان آپ ڈالیں گے. اور اس کے بارے میں 3 قسم کی اوپینینز ہیں. PMLN کی جو لیڈرز ہیں انہوں نے مجھ سے یہ کنفائڈ کیا کہ ملٹری نے کور کمانڈر 10 جو ہیں راولپنڈی کے, انہوں نے نواز شریف صاحب کو مجبور کیا کہ ہمیں ممتاز قادری کو پھانسی دے کے ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے, ورنہ بیچارے نواز شریف اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. ملٹری کے سینئر افسران نے مجھے کہا کہ نہیں, نواز شریف نے ممتاز قادری کو پھانسی کا فیصلہ اس لیے کیا کہ نواز شریف اپنے براؤنی پوائنٹس اور اپنی پاپولیرٹی چاہتے تھے مغرب میں یہ دکھانے کے لیے کہ میری بلاسفیمی کے اوپر کتنی اسٹرانگ پوزیشن ہے. اور PPP کے جو سورسز ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ PMLN نے ممتاز قادری کو پھانسی اس لیے دی کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ ممتاز قادری اگر زندہ رہے گا تو کسی سٹیج کے اوپر بول نہ پڑے کہ کیسے اس کو استعمال کیا گیا, اور یہ کہ اس کو تو یقین دلایا گیا تھا کہ اس کو سزا کوئی لمبی چوڑی ملے گی ہی نہیں بیکاز یہ ہے کہ وہ تو جب کہہ دے گا کہ میں نے اللہ کے نام میں یا رسول کی خاطر جو ہے وہ مارا ہے تو اس کو عدالتوں سے بچا لیا جائے گا, تو کہیں بول نہ پڑے اس لیے اس کو جو ہے پھانسی دے دی گئی. بہرحال جنوری 2016 میں TLP نے اسلام آباد کے اوپر حملہ کر دیا, وہاں کے میٹرو اسٹیشن توڑ دیے, دکانیں توڑ دیں اور بڑا ایک خوفناک قسم کا سین انہوں نے ڈیولپ کیا. اور اس کے بعد سے TLP پاکستان کی سیاست کا ایک بڑا ہی خوفناک قسم کا ایک انٹیگرل پارٹ بن چکی ہے, جسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بار بار حکومتوں کے خلاف استعمال کیا گیا, نواز شریف صاحب کے خلاف استعمال کیا گیا ایک دفعہ, اور اس کے بعد یعنی PMLN کے اور پھر PTI کے خلاف تو 2-3 دفعہ TLP کا استعمال ہوا. میں اب ملٹری ملا الائنس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ سینس بھی آپ کے ساتھ میں یہاں پہ شیئر کرتا ہوں کہ اسے مغرب سے, واشنگٹن سے, برسل سے, لندن سے کیسے دیکھا جاتا ہے, خاص کر کے واشنگٹن سے جہاں پہ موجود ہوں. ذرا ذہن میں یہ رہیے کہ اسی ہفتے ہالینڈ میں ایک ڈچ کورٹ نے 2 پاکستانی مذہبی رہنماؤں کو یا اسکالرز کہہ دیں آپ ان کو جو بھی کہنا چاہتے ہیں, سعد رضوی جو TLP کے ہیں, جو خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے ہیں جن کی عمر ابھی صرف محل 30 برس سے بھی کم ہے, اور اس کے ساتھ ایک اور گروپ ہے تحریک یا رسول اللہ جو ہے جو اسی کا ایک فیکشن ہے, اور اس کے جو لیڈر ہیں جناب ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب, ان کو انہوں نے سزائیں سنائی ہیں, ایک کو 4 برس کی, دوسرے کو 14 برس کی, بیکاز یہ یہاں پر ایک ڈچ لیڈر وہ خود بھی بہت بڑا پاگل ہے, گیرت ویلڈرز, جس کو اہم ہی بنایا ہے مسلمانوں کے پروٹیسٹ نے, اس کے خلاف کے ڈیتھ پینلٹی یا فتوے جو ہیں وہ دیتے پھر رہے تھے. لیکن ذرا اور آگے چلیں.
5वें महीने में इस साल के सरगोदा के अंदर एक क्रिश्चियन आदमी शख्स जो है उसके ऊपर ब्lasphemy का इल्ज़ाम लगा, उसको मार मार के बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर बाकी लोगों के खिलाफ तो काटी, वायलेंस की। उस शख्स के खिलाफ जो ज़ख्मी हॉस्पिटल में पड़ा था, जिसकी बाद में ज़ख्मों की ताब ना ला के डेथ हो गई, उस क्रिश्चियन के खिलाफ भी एक एफआईआर जो है वो पुलिस ने काटी। उसके एक आध महीने के बाद मेरा ख्याल है जून या जुलाई के अंदर सवात के अंदर एक क्राउड ने सियालकोट से आए हुए एक टूरिस्ट के ऊपर ब्lasphemy के इल्ज़ाम में उसका घर भी उसको बिहेड भी कर दिया, सर भी उसका उड़ा दिया, फिर उसकी लाश को आग लगा दिया और वहां पे नौजवान अपने मोबाइल फोन से उसकी वीडियो बनाते हुए भी देखे गए। ये एक पागलपन है, ये एक मजहबी जनून है, ये मजहब नहीं है, ये मजहब के नाम पे एक मजहबी जनून है जो पाकिस्तान को दुनिया की नज़रों में पाकिस्तान के इमेज को मचरू तो कर ही चुका है, लेकिन अब दुनिया पाकिस्तान के तमाम लोगों को एक अहमक, पागल और ख़तरनाक की हैसियत से देखती है। जिन लोगों से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से, वो क्या समझते हैं? वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी लोग चूंकि मजहबी जनूनी हैं, पागल हैं, जहन इनका ठीक नहीं है, ये इरेशनल है। वो इमरान खान को भी इसी का हिस्सा समझते हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान ने फॉर्मर फर्स्ट लेडी से जो शादी की है, फॉर्मर फर्स्ट लेडी की जो बूद और बाश है, इमरान खान ने तालिबान के हवाले से जो स्टेटमेंट्स दी हैं, इमरान खान ने औरतों के हवाले से जो स्टेटमेंट्स दी हैं, इमरान खान ने ओवरऑल जो बातें की हैं सारी इस्लामिक ब्लॉक के हवाले से या फलस्तीनियों के हवाले से, उन सब को जोड़ के वो जो खिचड़ी पकाते हैं, वो खिचड़ी ये है कि इमरान खान ख़तरनाक है और इमरान खान के और उसके सारे सपोर्टर्स भी ख़तरनाक हैं, इस्लामिस्ट हैं, और इन्हें कंट्रोल करने के लिए मगरब के पास अगर कोई इंस्ट्रूमेंट टूल है तो वो माशाल्लाह पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के जनरल्स हैं, जो अपना जब यूनिफॉर्म पहनते हैं और उनकी जो 100 वर्ड्स की वोकैबुलरी होती है, जब वो इसको इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें मगरब के अंदर बहुत अक्लमंद, बहुत रैशनल और बहुत कूल समझा जाता है। यानी ये तमाम मजहबी मनाफरत और ये मिलिट्री मुल्ला अलायंस और कॉम्प्लेक्स पैदा किया है मिलिट्री के जर्नलों ने, खास करके जनरल ज़ियाउल हक साहब के ज़माने के बाद से, लेकिन इसको ये सेल भी करते हैं और ये इसको मार्केट भी करते हैं। ये वैसे एक ऐसा फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर है जिसके हाथों यूँ कभी कभी खुद भी बड़े जिच हो जाते हैं। मैं आपको गार्डियन अखबार की एक स्टोरी दिखाता हूँ, 2012-13 की है, जब हकीमुल्लाह महसूद को एक ड्रोन स्ट्राइक में मारे जाते हैं तो उसको जमात इस्लामी के और बहुत से लोग उसको शहीद कहते हैं। तो मिलिट्री एक बड़ी पोजीशन इख्तियार करती है कि आप हकीमुल्लाह महसूद को शहीद ना कहें। यानी शहीद कौन है, शहीद कौन नहीं है, इसका फैसला भी माशाल्लाह पाकिस्तान के जनरल्स ने और जीएचक्यू ने करना है, लेकिन वो हेडलाइन देखें। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि एक से ज़्यादा जो बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स रहे इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने मुझे बुलाया जब ये टीएलपी का सारा मसला चल रहा था और उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत कुछ कर नहीं पा रही। खुद इमरान खान भी और प्रेसिडेंट अलवी भी हमारे खिलाफ स्टेटमेंट जो है मसलसल दे रहे हैं, हालांकि कब हम पाकिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स के ऊपर स्टेटमेंट नहीं देते। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई साहब ये इमरान खान के कंट्रोल में नहीं है, ये जिन लोगों के कंट्रोल में है और वो कौन है आप उनके साथ बात करें। मुझे एक कंट्री के बहुत ही सीनियर एम्बेसडर ने 2022 के इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुए चंद महीने हो गए थे, मुझे उन्होंने एक लंच के डिनर पे बुलाया और मुझे बहुत फ़ख्र से बताया कि जनरल बाजवा के साथ उनकी बड़ी डिटेल मुलाकात हुई है और जनरल बाजवा ने उनको यकीन दिलाया है कि अब हमने चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं और अब आपको टीएलपी दोबारा कभी तंग नहीं करेगी। ये सब कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इससे सोचें, फिर आपसे मुलाकात होती है। आई लुक फॉरवर्ड टू रीड योर कमेंट।